अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और आज का प्रोग्राम हस्ब मामूल ज़ाहिर है हफ्ते का पहला शो होने जा रहा है, तो बहुत से अहम मामलात पर आज के शो में हम बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में नसीम सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे शो का हिस्सा होंगे। अतर काज़मी हमें बरतानिया से ज्वाइन कर रहे हैं। राना मुबशर साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब आइनी मामलात के ऊपर हमारी रहनुमाई के लिए हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि लाइन्स में कुछ फॉल्ट्स हैं। पाकिस्तान में हमेशा आइनी ब्रेक डाउन की, बहरान की तो बात की जाती है और जो दूसरी चीज़ मुस्तकिल है वो है पावर ब्रेक डाउन। एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में पावर फेलियर हमने देखा और इस पे चंबे की बात यह है कि अभी तक इसकी कोई वजूहात सामने नहीं आ सकी कि ये हुआ किसकी वजह से, ये किसकी गफलत थी या किसकी ज़िम्मेदारी बनती है। ज़िम्मेदार का तयन तो शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में कभी हो पाया हो और अगर हो भी तो उसके बाद उसकी पुरसिश नहीं की जा सकती। बहरहाल इस वक्त मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे, सड़कों पर ट्रैफिक जैम की सिचुएशन है, मुतादिद इलाकों में पानी भी गायब है, बिजली तो आ ही नहीं रही और इसके लिए बताया जा रहा है कि शायद 10 बजे तक बहाल हो जाए और मुख्तलिफ अफवाहें भी इस दिन में गर्दिश कर रही हैं। यहाँ तक कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले नसीम सिद्दीकी साहब हमें बता रहे थे और इस शुबे का इजहार कर रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ है। तो नसीम सिद्दीकी साहब, गुफ्तगू का आपसे ही आगाज़ करते हुए मैं आगे सियासी मामलात की तरफ तो जाऊँगी, लेकिन ये जो हुआ है, जो चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह मुल्क चल रहा है, मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह कौमी ख़जाना खाली होता चला जा रहा है, इसी तरह ये भी एक नाअहली और नाकामी है मौजूदा गवर्नमेंट की कि इतना बड़ा बहरान, यानी कि सर्दियों में बिजली जा रही है और बिजली इस तरह गई हुई है कि सुबह से उसका कोई पता ही नहीं है। पहले तो उनको पता ही नहीं चला कि किसका कसूर था। गुलाम दस्तगीर साहब टेलीफोन टीवी के ऊपर भी आए, उनको पता ही नहीं, दस्तगीर साहब, उन्हें पता ही नहीं कि बात किस तरफ जा रही है। तो बात यह है कि ये नाअहली सामने आ रही है। हुकूमत मतलब पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरह आपने कहा कोई भी मामला होता है उसकी तफ्तीश होती है, बल्कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि वो नकीबुल्ला केस का फैसला आया और तमाम जो मुल्ज़मान थे वो बरी हो गए। चलो वो बरी हो गए, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन बात ये कि किसी ना किसी ने तो उसको कत्ल किया था ना, तो उसका तो जवाब आना चाहिए। लियाकत अली खान का मामला देख लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मामला देख लें, अभी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसकी तफ्तीश देख लें। तो मुल्क जा किस तरफ रहा है। और जो राना मुबशर साहब ख़ास तौर पे लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कि जो करता धरता है, अगर हम करता धरता पे ही बात रखनी है, हमने तो इस मुल्क को कौन संभालेगा? किसी को नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क किस रविश पे जा रहा है, किस तरह, यानी कि एक्सपोर्टर वो तंग है, इम्पोर्टर्स वो तंग है, टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही, बिजली का इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ है, फैक्ट्रीज बंद है, सारे इदारे बंद, इकोनॉमी डाउनफॉल है, ज़ाहिर है, बाकी सब तो सानवी है, सेकेंडरी है, लेकिन उसमें ये देखें कि आज काम कैसे हो रहे होंगे। वो जो जुज़वी तौर पर होता है आज वो मुकम्मल तौर पर हो गया। आयशा, पाकिस्तान में जिन्हें काम होंगे ने सारे को पता है, हाँ। आज वो भी नहीं हो रहे। तो और ये हाँ, करता धरता का लफ्ज़ बड़ा मुनासिब है कि करता कोई है और धरा किसी और पे जाता है पाकिस्तान में, इसलिए कभी भी असल जिम्मेदारी फिक्स हो नहीं सकी। लेकिन इसमें अब जो 13 अक्टूबर को एक ब्रेकडाउन हुआ था बिजली का, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो बताया जा रहा था कि पुरानी लाइन्स की वजह से और लॉसेस की वजह से नौबत इस मुकाम पर आन पहुंची। लेकिन ये गफलत किसने बरती, वो पुरानी लाइन्स क्यों हैं और उनका अभी तक सद्देबाब क्यों नहीं हो सका, इन सवालों के जवाब यहाँ पर कोई नहीं देने वाला। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आवाम से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने बताया है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब का तकर्रुर किस वजह से किया गया है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, पहले वो शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें जवाब ढूंढेंगे। इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैंने ऐसी इलेक्शन कमीशन देखी नहीं जो इतनी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई। जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। ये सब पेश था। तो ये इसने इसको, जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूं। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है
کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا۔ زرداری صاحب نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے محسن نقوی صاحب کو، اور 15 جنوری کو مونس الہی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہتا تھا میں زرداری کا بچہ ہوں، شہباز شریف کا پارٹنر ہوں اور چودھریوں کا رشتہ دار ہوں، میں فیصلے کروں گا پاکستان کے۔ تب یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا، لیکن بات ہواؤں میں تھی اور محسوس کی جا رہی تھی اور وہی ہوا جس کا شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اب اس پر بہت سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، لیکن خواجہ آصف اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ سنیں گے۔ اعتراض کرنا محسن نقوی صاحب کی تقرری پہ میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ ایک روند ڈالنے والی بات ہے۔ ان کا نام ڈریگ کیا جا رہا ہے نیب کے کسی پلی بارگین میں۔ اس کی حقیقت یہ ہے ایک کا کیس تھا نیب کا، اس میں جو ایکیوز تھے ان سے انہوں نے لون لیا ہوا تھا، اور جب ان پہ نیب کا کیس ہوا ہے، انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک لیٹر کے ساتھ جو ہے چیک لگا کے وہ لون جو ہے واپس کر دیا تھا۔ تو یہ ہے اعتراضات کا جواب جو کہ خواجہ آصف دے رہے تھے۔ آپ کی طرف آتی ہوں میں۔ عمران خان صاحب نے تو آج احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، لاہور، پنڈی، فیصل آباد، ملتان، جو انہوں نے ٹائم لائن احتجاج کی بتائی ہے وہ بھی، اور یہ کہ محسن نقوی صاحب فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے رہے ہیں رجیم چینج میں۔ یہ ملک کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کی جانب سے بہت بڑا الزام عائد کیا گیا ہے، تو کیا مستقبل سمجھتے ہیں پھر آپ ایک ایسے سیٹ اپ کا؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب کے حوالے سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا، بہت یہ کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب کو ہی لگایا جائے گا۔ جب ان کا نام سامنے آیا تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرح سے اعتراض کیا، لیکن جب وہ الیکشن کمیشن نام گئے تو جتنے بھی نام گئے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نام گئے ہوئے تھے، ان کے اوپر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح رد عمل نہیں آیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کوئی زیادہ ہمیں اعتراض نہیں ہے ان ناموں کے اوپر۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے کیوں ضروری سمجھا کہ وہ شخص جس کو صوبے کی سب سے بڑی جماعت جس کی یہاں پہ حکومت تھی، جس کو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ متنازع شخص ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے، یہاں تک خان صاحب نے کہہ دیا، تو الیکشن کمیشن نے کون سی ایسی مجبوری تھی جس کے تحت انہوں نے محسن نقوی صاحب کو چنا، اور بچہ کہہ رہا تھا کہ جی محسن نقوی صاحب ہی آئیں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس سارے پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ یہ تو پہلے ہی آپ نے متنازع بنا دیا پورے عمل کو، کیا وہ آگے جا کے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کر سکیں گے جب ان کے اوپر پہلے ہی اس قسم کے الزامات ہیں؟ یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں۔ جب حکومت تبدیلی ہو رہی تھی، کبھی وہ پارلیمنٹ لاجز میں جا رہے ہوتے تھے تو کیمرے سے منہ چھپا رہے ہوتے تھے، کبھی وہ لندن میں میاں صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے تھے، کبھی وہ نون لیگ کے کسی اور لیڈر کے ساتھ میٹنگ میں ہوتے تھے۔ یہ تمام صحافیوں نے دیکھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی نئی انفارمیشن، یہ وہ چیز ہے جس کو کیمرے کی آنکھ نے بھی پکڑا، جس کو صحافیوں نے بھی دیکھا۔ اس کے باوجود محسن نقوی صاحب کو لگانا بنیادی طور پہ ایک پیغام دینا ہے کہ خان صاحب آپ نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، آپ نے اپنی مرضی کی، اب ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ہاں، یہ اپنی مرضی اگر پی ڈی ایم اور ان کی جماعتیں دیگر اتحادی جماعتیں کرتی تو بات سمجھ آتی۔ الیکشن کمیشن کیوں ان کی منشا کے مطابق چل رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیوں اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں جس سے بالکل واضح تاثر ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہی کر رہا ہے جہاں اس کو جو کہا جا رہا ہے دوسری طرف سے۔ تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے۔ آنے والے دنوں میں یقیناً اس سے کنٹروورسی مزید بڑھے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ تنازعات کم ہوں گے۔ الیکشنز کی طرف بھی ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اب تو یہی لوگ کوشچن اٹھانا شروع ہو گئے، تو میرے خیال میں یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے کہ ہماری ابتدا ہی ایسے ہوئی ہے۔ اچھا، یہ مزید متنازع ہوگا معاملہ، لیکن رانا صاحب کیا عدالت جانے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو نہیں پتا عدالت میں کیا ہوگا، یہ تو نیائی صاحب بھی بتائیں گے عدالت میں کیا فیصلہ دیا جائے گا، یہ کیسے لے کے اس کو چلا جائے گا۔ لیکن ایک چیز ذرا مجھے سمجھنا چاہتا ہوں، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، الیکشن کمشنر کی بات ہوتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر گڑبڑ ہے، اوکے جی، اچھا چیف الیکشن کمشنر گڑبڑ ہے تو عمران خان صاحب ہمارے بڑے اچھے لیڈر ہیں، ہمارے ہردل عزیز ہیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے لگایا کیوں عمران خان صاحب نے اس پہ راضی کیوں ہوئے جناب چیف الیکشن کمشنر پہ؟ راجہ سکندر سلطان پہ کیوں انہوں نے ایگری کیا کہ جناب اس کو میں ایگری کرتا ہوں؟ رانا صاحب، اس کا جواب عمران خان صاحب دے چکے ہیں کہ اس وقت پیج ایک تھا اور یہ جو نام آیا تھا وہ نیوٹرلز کی طرف سے آیا تھا۔ دیکھیں جی، نیوٹرل کی طرف سے اگر آیا تھا نام تو نیوٹرلز کے ساتھ اس وقت اگر آپ ٹھیک تھے، نیوٹرلز کے ساتھ چل رہے تھے، تو ابھی اس کے آپ کو یہ ریپوٹیشن کے بدلے آپ لیڈر ہیں نا، لیڈر تو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو اگر وہ دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہ کل کیا ہو سکتا ہے،
بتائیے چانسز کیا ہیں, تو پھر بھی سمجھ آئی تھی. چلے اس سے آگے چلے جاتے, اس وقت ایک پیج پہ تھے تو اب چلے جاتے. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب انہوں نے اسمبلیاں یہاں پہ توڑی تو ان کو عمران خان صاحب کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد پروسیس کیا ہوگا, اس کے بعد کیسے نیا چیف منسٹر بنے گا, کیا طریقہ کار کیا اس کا, اور اس کے اندر اپوزیشن یا پی ڈی ایم یا آصف زرداری یا نواز شریف یا کوئی بھی وہ کیا گیم کھیل سکتے ہیں. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا, گیج کرنی چاہیے تھی ساری چیزیں. یہ تو آپ کو ہم تو بیٹھ کے یہاں پہ تجزیہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کے ووٹر ہیں, ان کے سپورٹر ہیں پیچھے, ان کی بڑی تعداد میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, میجورٹی لوگ ان کو چلے لیٹ می پٹ اٹ دس وے پسند کرتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں تو ان کو گیج کرنی چاہیے تھی نا کہ کل ایسے بھی ہو سکتا ہے. وہ تو 10 مرتبہ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے جناب الیکشن کمشنر ان کے ساتھ نہیں ہے, راجہ سکندر سلطان ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں. تو پھر ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دس از کمنگ ہز وے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ ہو سکتا تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کیا. دیکھیں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, عمران خان صاحب احتجاج کے لیے جا رہے ہیں, احتجاج کریں, ان کا حق ہے, رائٹ ہے, بٹ دین اگین یہ ساری چیزیں گیج کرنی چاہیے تھی. یہ پہلے گیج کرنے والی چیزیں تھی, ان کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا, پہلے سوچنا چاہیے تھا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے, کوشچن مارک آئے گا, اتنا بڑا کوشچن مارک آئے گا الیکشنز پہ, اور الیکشنز پہ جو کوشچن مارک آئے گا وہ نتائج کسی کو تسلیم نہیں ہوئیں گے. آپ ٹریلر دیکھ لیں, آپ نے ٹریلر پہ ٹریلر دیکھنا شروع کر دیے, الیکشن پہ جناب کوشچن مارک آنے شروع ہو جائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے, پھر بیک ٹو سکوئر ون والی سچویشن ہوگی. تو اگر بیک ٹو سکوئر ون والی سچویشن میں جانا ہے تو اتنے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے, الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے, چھوڑیں الیکشن کو, پھر اتنا پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے. نئی مردم شماریاں نہیں ہوئی, وہ بھی ایک کوشچن مارک, نیا الیکشن کمشنر ہونا چاہیے, وہ بھی ایک کوشچن مارک, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو پھر الیکشن کس چیز کے کروانے جا رہے ہیں, کیوں پیڑا غرق ہوگا, پیسے ہے نہیں, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. بتائیں ادھر پیسے جیب میں ہے نہیں ہے تو الیکشنوں کی طرف آپ کدھر جا رہے ہیں بھائی. الیکشنوں میں اتنا پیسہ لگے گا, اس کے بعد پھر بھی آپ نے زیرو پہ بیک ٹو سکوئر ون والی سچویشن میں آنا ہے, تو کیوں الیکشنوں کی طرف جا رہے ہیں, کیوں نہیں مل کے بیٹھتے, کیوں نہیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے, کیوں نہیں بیٹھ کے ساری چیزوں کو حل کرتے. اگر نہیں کرنا حل تو اس طرح ہمیں کیوں ڈسپشن چلائی ہوئی ہے یہاں پہ, یہ ڈسپشن ہے, دس از آل ڈسپشن. آپ ڈسپشن کی طرف مت جائیں, ڈسپشن فرام دا لیڈرز, سارے لیڈرز ڈسپشن چلا رہے ہیں. اور یہ جو ڈسپشن ہے یہ عوام کے لیے ہے. عوام یہاں پہ پچھلی ایک دیکھیں انٹرسٹ ریٹ 1% اور بڑھا دیا آپ نے, قیمتیں اور بڑھنی جا رہی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, صبح سے لے کے شام تک پتہ ہی نہیں بجلی کتنے گئی. خرم دستگیر صاحب آ رہے ہیں ٹی وی پہ جناب, آ کے ان کو بولنا بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہویا کی ہے, ٹھیک ہے, کیا ہوا بجلی کے ساتھ انہیں نہیں پتا. واٹ از دس, کسی ایک ملک ہے کہ ملک کے اندر آپ کا ایک انرجی منسٹر ہے جناب, یہ ایسے ملک کے اندر انرجی منسٹر ہوتے ہیں کہ جو آ کے یہ بھی نہ بتا سکے کہ جناب ایشو کیا ہوا, اور صبح سے لے کے شام تک, اور ایشو کیسے ہو گیا آپ کی موجودگی میں, صرف آپ اپنی بات نہ آپ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے ہوتے ہوئے اگر ایشو ہو گیا تو آپ کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی باقی, اور ذمہ داری قبول کرنا, بڑے پن کا ثبوت دینا ہی بنتا ہے. لیکن کہاں پاکستان میں تو یہ چیز ناپید ہے. آپ منسٹر صاحب آئے, خرم صاحب آپ نے نا رانا صاحب بہت کیوں بولا, کیوں کا بہت استعمال کیا, تو جتنے سوال اٹھے ہیں اب وہ ابو ذر کے سامنے اس لیے رکھیں گے کیونکہ آئینی معاملات سے, آئینی آپشنز کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں. ابو ذر اگر ساتھ آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی آپشنز بہت محدود ہیں, سپریم کورٹ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں 218(3) کے تحت, یا پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے قریبی رشتہ دار کو کیسے لگایا جا سکتا ہے, یا نیب کے ساتھ پلی بارگین کا جو بھی معاملہ ہے, ان سب میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا اعتراض زیادہ ویلڈ ہے اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں زیادہ تر جو آرگومنٹس ہیں نا وہ اخلاقی آرگومنٹس ہیں. جیسے 2 ایشوز ہیں جہاں پہ میرے خیال سے کچھ قانونی آپ ایک آرگومنٹ بنا سکتے ہیں. ایک 2 سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, ایک سو موٹو کیس نمبر 17 ہے 2016 کا, اور ایک نیب ورسز حنیف حیدر کا کیس ہے, یہ بھی 2016 کا ہے. یہ ایشوز تھے سول سرونٹس کے جنہوں نے والنٹری ریٹرن کی تھی, جس طرح نقوی صاحب نے ریٹرن کی ہے والنٹری ریٹرن ان کے کیس میں بھی. تو یہاں پہ سپریم کورٹ نے جب پرنسپل لے ڈاؤن کیا تو انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ایسا شخص جو والنٹری ریٹرن کرتا ہے نیب کے قانون کے نیچے,
تو وہ کوئی بھی پبلک آفس جو ہے وہ ہولڈ کرنے کے لائق نہیں کیونکہ اس نے مس کانڈکٹ کیا ہے. تو اس بیسس کو بنا کے آپ کیس تو بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں انڈر آرٹیکل 184(3) آپ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کر سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کس حد تک انٹرفیئر کرے گی الیکشن کمیشن کے معاملات میں, کیونکہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن کیس تو بنایا جا سکتا ہے. جہاں تک دوسری بات ہے, پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں میرا رشتہ دار ہے, یا ان کو زرداری صاحب اپنا بالکل منہ بولا بیٹا کہتے ہیں یا اپنا بچہ بالکل کہتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے, یہ کوئی گھٹی چپی بات تو نہیں ہے. اس میں آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے مفادات کا ٹکراؤ تو نظر آتا ہے, لیکن قانون میں یہ چیز پروو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر کسی نے کہا ہے یہ چیزیں اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں آپ کو, تو اس وجہ سے یہ والا آرگومنٹ اتنا مجھے ٹینیبل نہیں لگ رہا جو آپ کا چل جائے. لیکن پہلی والی جو بات ہے اس پہ کیس بنایا جا سکتا ہے, لیکن ساتھ یہ یاد رکھا جائے کہ اتنے آرام سے کورٹ انٹرفیئر نہیں کرتے اس طرح کے میٹرز کے اندر. اچھا ٹھیک ہے, یعنی اسے ہم بادی نظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ بڑے ریلیف کی امید نہیں رکھی جا سکتی. لیکن تاریخ, الیکشن کی تاریخ, عمران خان صاحب نے ابھی تقریر میں یہ کہا کہ نہ کے پی کے گورنر تاریخ دے رہے ہیں الیکشن کی اور نہ پنجاب کے, اس کے لیے بھی ہم کورٹ جائیں گے. وہاں اس معاملے میں کیا ہو سکتا ہے ابو ذر, آپ کی رہنمائی؟ آرٹیکل 105 جو ہے ہمارے آئین کا وہ بالکل کلیئر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے گورنر از باؤنڈ کہ وہ تاریخ دے دے الیکشن کی ود ان 90 days کی آفٹر ریزولوشن میں. تو انہوں نے نہیں کی تو اپنی آئینی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے انحراف کر رہے ہیں. تو وہ تو ان کو کرنا چاہیے, وہ نہیں کرے تو پھر تو آپ کورٹ میں آپ کو ضرور جانا چاہیے, اور آپ کو اس میں بہت چانس ہے ریلیف ملنے کا, کیونکہ آئینی ذمہ داری سے انحراف جب کوئی پبلک آفس ہولڈر کرتا ہے, وہ بے شک گورنر بھی ہو, تو پھر اس میں کورٹس جو ہوتی ہیں وہ انٹرفیئر بھی کرتی ہیں اور اس میں پھر آرڈر اور پازیٹیو آرڈرز بھی کرتی ہیں, اور ان کو امپلیمنٹ ان کو کروانا بھی آتا ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور جہاں تک وہ محسن نقوی صاحب والی اپوائنٹمنٹ ہے, وہ کیس وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بالکل بھی جو کہتے ہیں نا دیوار پہ لکھا ہوا ہے, وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, اس میں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. گورنر صاحب اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نوشتہ دیوار ہے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے ہماری رہنمائی کی, اس کے لیے تو شکریہ آپ کا. مزید بھی آپ سے جانیں گے, اگر اس دن میں کوئی سوال اٹھا آپ کی طرف آئیں. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جب نجم سیٹھی صاحب کا تقرر کیا گیا تھا تو ایک بات کہی 35 پنکچر بعد میں, جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ سنی سنائی تھی, اگرچہ انہوں نے اس پہ اپالوجائز باقاعدہ طور پر نہیں کیا. لیکن اب جو چارج شیٹ وہ کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو, آپ سمجھتے ہیں یہ اس سے آگے کا معاملہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اس سے آگے, بہت زیادہ آگے کا معاملہ ہے, دو وجوہات کی بنا پر. جو نقوی صاحب کے ساتھ دوسرے جو نام تھے, جب آپ ان کو کمپیریزن کرتی ہیں تو جو میڈیا پہ یا جو عام لوگوں کی رائے کے مطابق جو دوسرے جو شخصیات تھیں, وہ کہا جاتا ہے نا پاکستان میں ایسی شخصیات کا ملنا بہت مشکل ہے, اس کے بارے میں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. یہ وہ چند شخصیات ایسی تھیں جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو اعتراض تھا. سکھیرا صاحب ہوں, ان کی خدمات کا بھی, ان کی سروس کا بھی, ان کے سب کچھ کا, سب کچھ ان کا اعتراف کر رہے تھے اس کا. جی تو اگر تو الیکشن کمیشن اپنا صحیح رول ادا کرتا تو ایسی شخصیات کو نامزد کرتے جن کے بارے میں اس قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. محسن صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہیں, تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں ان کو, بڑا سافٹ اسپوکن ہے, اپنا ایک رائے رکھتے ہیں جو بھی ہے, لیکن وہ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں اور کئی سارے میڈیا چینل چلاتے ہیں. میڈیا چینلز جب چلاتے ہیں تو ان کی جو سو کالڈ سوچ ہے وہ آپ کو چینلز کے عمومی طور پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں دیکھیے تو پی ٹی آئی کے خلاف آپ کو مواد زیادہ ملتا ہے کمپیریٹو بیسس پہ جب آپ دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیے یہ بھی وجہ ہے, یہ چیزیں الیکشن کمیشن کو نظر آنی چاہیے تھی کہ یہ وہ تمام معاملات ایسے ہیں, باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں, ایسے معاملات ایسے ہیں جو نقوی صاحب بہت اچھے انسان ہونے کے باوجود انتہائی کنٹروورشل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جب ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی اتنی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے, تو جب الیکشن ہوں گے چاہے کیئر ٹیکر کا رول اتنا ہو یا نہ ہو, کیونکہ باقی چیزیں بھی تو اور لوگ بھی تو ہیں نا اس میں, تو پورا الیکشن کمیشن انکلوڈنگ دی چیف کیئر ٹیکر, چیف منسٹر, باقی سارا اپریٹرز کنٹروورشل ہو کے رہ جائے گا, اور آپ جو بھی الیکشن کرائیں گے کوئی قبول نہیں کرے گا اس کو. اس لیے میں بہت ہی بہتر ہوتا اگر الیکشن کمیشن تھوڑا اپنی جو ہے نا عقل, میں کہوں گا عقل, ٹھیک ہے, عقل سے کام لیتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی نسیم صاحب اس پہ آپ کا تبصرہ کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ متنازع ہوں گی تو الیکشن کمیشن یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ ان کو اس سے روکے,
نگران سیٹ اپ پر اس طرح سے نگران وزیر اعلیٰ سے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا, وہ ایسی اپوائنٹمنٹس نہیں کر سکتے. سو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ارادہ کہ سپریم کورٹ جائیں گے وہ لا حاصل جائے گا اور یہی کام آگے جاری رہے گا؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بات یہ کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلے دے رہا ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں, پھر وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی فیور میں فیصلے دیں گے؟ ابھی آپ نے تازہ ترین بلدیاتی انتخابات دیکھے جو کراچی میں اور حیدرآباد میں کروائے گئے, وہاں پہ الیکشن کمیشن کا کیا رول رہا؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ جب یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, شفاف و شفاف الیکشن نہیں کراتے, حلقہ بندیوں میں گڑبڑ کرتے ہیں, اربوں روپیہ ان کو بجٹ دیا جاتا ہے, تو یہ بہت بڑا الزام ہے ان کے اوپر اور ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. پھر رانا صاحب ہمارے استاد محترم, انہوں نے بالکل صحیح ایک بات کی کہ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ جب دو اپوزیشن لیڈر اور حکومت نام دے گی اس پہ اتفاق نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا, اتفاق نہیں ہوگا, اینڈ میں جائے گا الیکشن کمشنر کے پاس, اور وہ آپ کیسے سوچ رہے تھے کہ وہ جو آپ کے نام دیے ہوئے ان پہ فیصلہ کر دے گا؟ اور جس طرح اطہر نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کا نام تو پہلے دن سے چل رہا تھا, اور ان کے جس طرح زرداری صاحب سے تعلقات ہیں, سب صحافیوں کے تعلقات ہوتے ہیں, ہمارے بھی تعلقات ہوتے ہیں, اور کاظمی صاحب تو بڑے پریشان ہیں کہ کسی جرنلسٹ کا نام نہیں دیا پی ٹی آئی نے, تو میرے خیال سے اگلی دفعہ ان کو دینا پڑے گا, تو کاظمی صاحب تیار ہیں. دوسرا اہم نقطہ جو عائشہ وہ یہ ہے کہ جس طرح اب پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں جانا چاہ رہی ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر ہم بنیں گے تاکہ نگران جب حکومت بنے گی تو اس وقت ہماری مرضی سے, آپ کی مرضی سے پھر نہیں آئے گا. آپ ابھی بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اسمبلی جانے کے لیے, سخت لفظ استعمال کر دیا ایسے کر لیتے کہ چلے میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں, آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں, آپ لوگ پریشان خجل ہو رہے ہیں, یہ کہہ دیں خجل ہو رہے ہیں, اور سڑکوں کے اوپر بیٹھے سافٹ لفظ یہی ہوتا ہے, پریشان ہو رہے ہیں نا, چلے ہلکان ہو رہے ہیں, اس کا بھی دوسرا میننگ نکلتا ہے, چلے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ 44 لوگ باقی بچے ہیں, چلے آپ اسمبلی میں چلے گئے, اپوزیشن لیڈر بن گئے, نگران وزیر اعظم کا وقت آتا ہے, آپ 2 نام دیتے ہیں, 2 نام حکومت دیتی ہے, اتفاق نہیں ہوتا. پارلیمانی کمیٹی میں 3 بندے جائیں گے, اتفاق نہیں ہوتا. پھر جائے گا الیکشن کمیشن کے بعد, آپ پھر شور مچائیں گے. تو رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. اب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے, وہ تو آپ 10 اپریل کے بعد بھی نکلیں. تو بات یہ کہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنا رول دیکھنا چاہیے, اس میں نیوٹرلٹی نہیں ہے کیونکہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو موجودہ نام آئے, اور جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ کئی نام ایسے ہوتے ہیں جن پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا. ناصر کھوسہ صاحب کا نام آیا, میرے خیال سے پی ٹی آئی نے بڑی سینسیبل نام دیے تھے, وہ تو ناصر کھوسہ صاحب بیک آؤٹ کر گئے, انہوں نے کہا میں نہیں بنوں گا. ان کو مزید اپنی عزت جو ہے وہ پیاری تھی, وہ نہیں آنا, پہلے بھی کر چکے تھے, پہلے بھی کر چکے پھر کر تھے. لی. اس کے بعد سکھیرا صاحب کا ریکارڈ دیکھیں کہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی, یوسف رضا گیلانی, نواز شریف صاحب, انہوں نے سب کے ساتھ کام کیا ہوا, اور بڑے ایک اچھے کیڈر کے آفیسر ہیں, ان کا نام دیا گیا. پھر نوید اکرم چیمہ صاحب کا نام دیا گیا, وہ بھی بہت اچھے رہے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے نام بڑے اچھے تھے, تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمارے نام میں سے کیوں چوز کیا جائے گا, کیونکہ آج چیمہ صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اوپر نیب کیسز چلتے رہے. اس کے بعد ابھی بھی وہ شہباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے, کابینہ میں موجود ہے, اور اپنا محسن نقوی صاحب کا بھی سب کو پتا ہے کہ ان کی جس طرح نواز شریف صاحب سے تعلقات یا جو ان کا رول تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے درمیان, تو کنٹروورشل تھے. تو یہاں پہ الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو اپنے ساکھ بچانے کی ضرورت تھی. بڑا اچھا ان کو موقع ملا تھا, اگر وہ کسی اچھے آفیسر کا نام وہاں پہ تجویز کر دیتے اور نگران وزیر اعلیٰ بنا دیتے تو شاید حکومت کی طرف سے اتنی کنٹروورسی نہ آتی, پی ڈی ایم کی طرف سے اتنی کنٹروورسی نہ آتی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو کنٹروورسی آ رہی ہے تو آگے الیکشن ہونے ہیں, اور الیکشن سے پہلے ہی نگران وزیر اعلیٰ پہ اتنے اعتراضات اٹھنے شروع ہو گئے, تو آپ سوچیں کہ وہ الیکشن کس قسم کے ہوں گے. تو میرے خیال سے یہ تمام چیزیں بیٹھ کے سوچنی پڑے گی. رانا صاحب کا فکرہ کرتا دھرتا کو کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان ڈاؤن دی ڈرین جا رہا ہے. عوام روٹی پانی سے تنگ ہے, آج تو پورا پاکستان بجلی سے ہی تنگ ہے نا, اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارے سٹاک ایکسچینج کا کیا حال ہے, ہمارے فورن ریزروز کا کیا حال ہے, ہماری ایکسپورٹس کا کیا حال ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ تماشا قوم کب تک دیکھتی رہے گی, کب تک برداشت کرتی رہے گی. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. اگر حل نہیں نکلے گا تو پھر عوام سڑکوں پہ اوپر آئیں گے اور پھر وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ وقت دیر ہو جائے اور فیصلے کرنے میں آپ لوگ کہیں کہ اب تو وقت گزر گیا, اب کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت.
یہ معاملہ نہیں ہونا اب چاہیے. تو کھیت بھی نہیں ہے چڑیوں کے چگنے کے بات لیے. یہ جنید ہے صاحب کہ لوگ آلریڈی آج لاہور کی مختلف سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں. جی. مجھے یہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا ہے اس میں. ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے, آج مجھے کسی کی ریکویسٹ آئی کراچی سے کہ مجھے ایک میڈیسن چاہیے جو کراچی میں نہیں مل رہی. جی. وہ لائف سیونگ ڈرگز میں سے شامل ہے. جی. اگر وہ پاکستان میں نہیں مل رہی, آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ مریض جس کو تقریباً 6 مہینے ہو گئے کھاتے ہوئے, 6 مہینے اور کھانی ہے اس میں, اگر یہ بریک آ جائے گی, میں تو صرف ایک مریض کا, چونکہ میں ڈائریکٹلی افیکٹ میں سے بات کر رہا ہوں اس سے. جی. ابھی یہ جو آپ کو ڈائبٹیز کے مریض ہیں آپ کے, ان کے لیے جو بری حالت ہوئی ہے ان کے لیے, جی, ادویات کی قیمتیں تو ایک الگ, لیکن وہ مل ہی نہیں رہی, اس کے ناپید ہے, مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے. جنرل صاحب اس طرح کے 2 فون مجھے بھی پنڈی سے آئے کہ لائف سیونگ ڈرگز نہیں مل رہی. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, جی, آپ کے پاس جو فیول کا جو اس وقت سٹاک رہ گیا ہے پاکستان میں, وہ اتنا لمیٹڈ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آج بھارت آپ کے اوپر ایک طرح سے حملہ بھی کر دے نا, تو آپ شاید اس کو بھی میٹ نہ کر سکیں. آپ کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہوئی ہے, اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ سارے خطرات اپنی جگہ پر, اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اطہر. ابھی سچویشن ایسے لگ رہا ہے جیسے اختیار سے باہر ہو چکی ہے, اور یہ بحران اب کسی کے بھی قابو میں نہیں ہے. تو اس وقت ذمہ داری تو نہیں پر عائد ہوتی ہے نا جو ذمہ دار ہیں, اور جو نسیم صاحب نے بات کی کہ کرتا دھرتا نے تو کر کے بھی دیکھ لیا اور نہ کر کے بھی وہ دیکھ رہے ہیں. ڈیم اف یو ڈو, ڈیم اف یو ڈونٹ. تو کون آئے آگے اور اس کی ذمہ داری قبول کرے اور اس وقت ملک کو ایک راہ پر ڈالے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں چلے جائیں گے جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہ ہو. وہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے مزید؟ دیکھیں, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ فیصلے کون کر رہا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا فیصلے ہوں گے. آج ہی فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے بیان جاری کیا, انہوں نے کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, الیکشن کمشنر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فیصلے کوئی اور, انہوں نے کھل کے کہا. یہ ان کا اعتراض, اب یہ ان کا الزام ہو سکتا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے تو ابھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا, تو اس طرح یہ ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا. اگر وہ اسمبلی نہ بھی توڑتے, اسمبلی اپنی مدت پوری, تو پھر بھی یہی ہونا تھا. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کھل کے پتا چلے کس کا کیا کردار ہے. اس چیز کا انہوں نے ملاقات کے اندر ذکر بھی کیا. جب ہم یہ کریں گے تو وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی جس سے پتا چلے گا کہ کس کا کیا کردار ہے, الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے, کیا الیکشن کمیشن نامزدگی کی ہے محسن نقوی صاحب کی, اس سے کردار کھل کے سامنے نہیں آیا. ساری چیزیں ان کو اندازہ ہے اور ان کو پتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ سسٹم کو ایکسپوز کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کہ یہ جو میں آپ کو بتاتا تھا کہ یہاں پہ کس طرح فیصلے کرتے ہیں اور کتنے وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں. اب اس سے آگے چیزیں کس طرف جا سکتی ہیں؟ جس وقت کی حکومت کا خاتمہ قریب تھا, ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا تھا, تو اسی جس باتوں کا ذکر ابھی جنرل صاحب نے کیا کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے, ایگزیکٹلی یہی پیغام اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب نے نہیں بھجوایا تھا کہ خدا را ایسے نہ کریں. اگر اس موقع کے اوپر یہاں پہ حکومت ڈی ریل ہوتی ہے تو آپ کی اکانومی بھی ڈی ریل ہوگی, دوبارہ سے ساری چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی, تو ملک کی سلامتی بھی تو یہ باتیں تو 8-9 مہینے پہلے ہی لوگوں کو پتا تھی. 8-9 مہینے پہلے تھا کہ یہ ہوگا, تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ نہیں کیا گیا. اب اس کا نتیجہ ہے, اب آگے یہاں سے ہم کس طرف جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں آگے سچویشن جو ہو چکی ہے کہ مزید ابتری, معاشی ابتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور دوائیوں کا یہاں پہ جو ذکر ہوا, سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں مینوفیکچررز ہیں جو فارماسیوٹیکل کے, انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صرف 2 دن کا خام مال ہمارے پاس ہے. جو دوائیاں باہر سے آتی ہیں وہ تو الگ بحث ہے, جو اس ملک میں دوائی بنتی ہے اس کا بھی 93% خام مال باہر سے آتا ہے, وہ بھی جو ہے 2 دن کا صرف سٹاک رہ گیا ہے. اگر وہ نہیں آئے گا تو جو لوکلی مینوفیکچرڈ دوائیاں ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گی. تو اس سب کی ذمہ داری آپ کیا عمران خان ہے؟ کیا اس سب کا ذمہ دار کوئی اور ہے؟ اس سب کی ذمہ داری موجودہ حکومت پہ آتی ہے, سیاسی سیٹ اپ پہ آتی ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. لیکن ان کی پرائورٹی کیا ہے؟ ان کی پرائورٹی آپ دیکھ لیں, مریم بی بی اس تاریخ کو واپس آ رہی ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ان کی پرائورٹی آپ کو نظر آتی ہے نگراں وزیر اعلیٰ کی شکل میں. تو جب ان کی پرائورٹی یہ ہوگی تو پھر ملک کی یہی حالت ہوگی. اچھا تر, ویسے کیا لگتا ہے آپ کو, اتنا اسموتھلی کے پی میں اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے لیکن پنجاب میں متنازع کیوں ہو جاتی ہے؟
دیکھیں یہ بنیادی طور پہ پنجاب میں کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے, یہ پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ جس طریقے سے کراچی کے اندر ہم نے چیزیں مینج کی ہیں, ایک آپ کو سیمپل دکھایا ہے, پنجاب کے اندر بھی ہم اسی طرح کر کے دکھائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, اپنا مینڈیٹ لیں گے. اور بلاول صاحب کو ویسے تو نہیں آج کل خیالات آ رہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ وزیر اعظم بنوں, تو یہ ساری چیزیں مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اتنی بڑی سطح پہ یہ چیزیں مینج نہیں ہو سکتی. سندھ میں آپ بلا مقابلہ لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ پنجاب کے اندر ایسا ہو نہیں سکے گا. مزید ایک طرح سے انتشار پھیلے گا, اور وہی اس انتشار کا آغاز ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس تعیناتی کے ساتھ, اس نامزدگی کے ساتھ وہ شروع ہو چکا ہے. بڑی سطح پر چیزیں مینج کرنے کی کوشش جا رہی ہے, یہ کوشش کون کر رہا ہے, کیا اس کا ڈیزائن ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. بہت سی اسٹیٹمنٹس جن پر بات کی جا سکتی ہے اور ان میں چھپے ہوئے معنی بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں, جیسے کہ جاوید لطیف صاحب جو کہ اکثر جس کفن پھاڑ کے بولنے والی بات, وہ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 ادارے اب بھی عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ بہت میننگ فل ہے. ایسے میں مریم نواز صاحبہ کی واپسی کا اعلان بھی ہو جاتا ہے. ابھی الیکشنز کی تاریخ کا اعلان تو نہیں ہوا, لیکن مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بتا رہی ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ بائی الیکشنز, پنجاب کے بائی الیکشنز میں کیمپین چلا کے حمزہ شہباز صاحب کی موجودگی میں کیا کر سکیں, یہ اپنی جگہ پر مسلمہ حقیقت ہے. اب رانا صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کے لوگ لائے جائیں گے اور دھاندلی کی جائے گی پنجاب کے الیکشنز میں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز تاخیر کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اگر اس اپوائنٹمنٹ کو ہم ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں تو جن کے وہ بچے ہیں, کیا وہ متوقع طور پر پنجاب میں کوئی غیر معمولی نتائج دے سکتے ہیں, یا یہ نگران سیٹ اپ پرولونگ کر سکتا ہے سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ رانا صاحب دیکھیں, جس میں جو محسن نقوی صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بیسیکلی ان کے بہت کلوز براسم ہیں آصف زرداری صاحب میں, اس میں کوئی شک نہیں. اور جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو زیادہ تر وقت جو تھا محسن نقوی صاحب کا پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی گزرتا تھا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. نا میں پھر اسی طرف آؤں گا. دیکھیں آپ کنٹروورسیز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں, الیکشنز کی طرف جو بھی راستے چل رہے ہیں ان میں کنٹروورسیز سٹارٹ ہو چکی ہیں, اور ان کنٹروورسیز کو آپ نہیں روک پائیں گے. آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف اگین, آپ ان کنٹروورسیز کو نہیں روک پائیں گے. تو کمپرومائز کر لیں, آپ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے, نہیں کمپرومائز نہیں کر سکتے. یو آر ہیڈنگ ٹورڈز اے سچویشن جو کہ ایک سیریس سچویشن کی طرف آپ جا رہے ہیں, اور جہاں پہ آپ کہتے رہے تھے جناب کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کرتا دھرتا, جس کے بعد ذکر کر رہے ہیں بار بار, یہ کرتا دھرتا پالیٹکس میں انوالو نہ ہو. آپ خود ایک فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. دا پولیٹیکل سسٹم, دا پولیٹیشنز آر ہیڈنگ ٹورڈز اے فیلئر. اگر آپ خود پولیٹیشن جو ہیں اگر ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, کسی احسن طریقے سے سارے کاموں کو نپٹا نہیں سکیں گے, تو آپ کس کو کہیں گے کہ جناب کس نے غلط کیا ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ ایک, میں بار بار رو رہا ہوں, پٹ رہا ہوں کہ جناب یہاں پہ آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے TORs بنا کے, ایجنڈا بنا کے, سارے لیڈران بیٹھیں, اپنے ساتھ اسسٹنٹس کے لیے لوگ ضرور بٹھائیں, لیکن لیڈران خود بیٹھیں پلیز, کیونکہ لیڈران بیٹھیں گے تو کوئک ڈیسیجنز ہوں گے. لیڈران نہیں بیٹھیں گے, ڈیلیگیشنز بیٹھیں گے, تو وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, وہ ٹائم لگے گا اس میں, اور وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. سو یہ اگر آپ سچویشن کی طرف لیڈ کریں گے اپنے آپ کو, سارے سسٹم کو, پولیٹیکل سسٹم کو, تو یہاں پہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. اور آپ کل پولیٹیشنز کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم سے یہ غلطی نہیں ہوئی. کل یہ سارے مل کے پھر کنٹینر کے اوپر اکٹھے کھڑے ہو کے کہیں گے جناب کہ ہمیں پولیٹیکل سسٹم چاہیے. تو اس لیے پلیز وہ موقع نہ آنے دیں, اس نہج تک نہ پہنچائیں چیزوں کو. پولیٹیشنز خود بیٹھ جائیں. ٹریلر آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, آگے اور بہت سے ٹریلر چلیں گے, اور فلم بھی ابھی رہتی ہے باقی. سو پلیز بیٹھ جائیں سارے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہوگا, کسی نہ کسی کا دوست ضرور ہوگا, کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی جناب سٹ پنجا ہوئے گا اس دن حال. لیکن دا پوائنٹ از, اگر اسی طرح اگر آپ چلتے رہے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا ان سب چیزوں کا. اور پھر آپ کو اگر یہاں سے پیچھے سے آواز آئی اگر پنڈی سے, تو پھر کسی سے شکایت نہیں کر سکتے. وہ بھی بہت دیر ہو چکی ہے, اس میں بھی وہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا, اور اس پر جنید صاحب بہت زور سے سر ہلا رہے ہیں. جنید صاحب جو باتیں رانا صاحب کر رہے ہیں بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے جب سے یہ
تحریک عدم اعتماد آئی اس کے بعد کتنے ایسے موڑ آئے جس پہ کہا گیا کہ آپ بیٹھے میز پر. ان جو کرٹیکل پوائنٹس تھے, موقع تھے, نازک صورتحال تھی, اس پہ نہیں بیٹھے, اکنامک میلٹ ڈاؤن پہ نہیں بیٹھے. اب تو یہ چیزیں میرا خیال ہے اب ان کو مائنس کر دینا چاہیے, ان کے اکٹھے بیٹھنے کو, اور اس کو بھی جس کی طرف رانا صاحب اشارہ کر رہے ہیں. لیکن کرنا کیا چاہیے پھر؟ دیکھیے ہم جیسے جو گزار چکے ہیں مختلف وہ بھی نہیں ہو سکتا رانا صاحب, ڈنڈا بھی نہیں, مختلف سچویشن سے گزر چکے ہیں جی. ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہر فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے اچھا, اور ہر سچویشن کو آپ ایک سٹیج تک سنبھال سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو سچویشن ہے اپنی ڈائنامکس اپنے اختیار کر لیتی ہے اور کسی اختیار میں نہیں رہتی. کہ ہم اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں. اگر آپ دیکھیے پولیٹیکلی تو میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہم اس پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں. اب اس سسٹم کو سنبھالنے کے لیے جو الیکشن کمیشن رول ادا کر سکتا تھا, میرا خیال ہے جو تھوڑی بہت 2-4 کیلیں رہ گئی تھیں ان میں سے ایک کی تو انہوں نے ٹھوک دی ہے. کراچی کے جو لوکل باڈی کے الیکشن کا رزلٹ ہو رہے ہیں نا, آہستہ آہستہ جو حلقے کھل رہے ہیں, پی ٹی آئی میں جیتی جا رہی ہے. اور کل کی رپورٹ کے مطابق اب مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے 82 پتہ نہیں کتنی اس کی یوسی بن چکی ہیں پی ٹی آئی کی ہے. یہ الیکشن کمیشن جو آپ کے سسٹم کو خراب کرنے میں جس کا مین جو رول پلے کر رہا ہے اس ہمارے اس میں ظاہر ہونا چاہیے. جہاں تک آپ کے اکنامک سچویشن کا تعلق ہے, میرا خیال ہے ہم اس سچویشن سے تھوڑا سا آگے نکل چکے ہوئے ہیں جہاں پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. ہم جو میجیشین لے کے آئے تھے اکاؤنٹنٹ کو, ہمارا خیال تھا کہ وہ سنبھالے گا, اس کے بس میں نہیں ہے یہ, اس حکومت کے بس میں نہیں ہے یہ, اس حکومت کے بس میں سیاسی سسٹم کو سنبھالنا نہیں ہے. یہ سسٹم کو جب موقع ملا انہوں نے خراب کیا, چاہے پنجاب کی صورتحال تھی گورنر کی انٹرونشن کی صورت میں, اب جب کہ یہ موقع ہو سکتا تھا, اب پھر انہوں نے یہ گڑبڑ کی ہے. اس میں جب بھی موقع ملا ہے پی ڈی ایم نے سیاسی حالات کے بگاڑ میں میجر رول پلے کیا ہے. خان صاحب تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو چھوڑ کے آ گئے ہیں, وہ تو سب کشتیں جلا کے آگے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب سچویشن جو ہمارے ہاتھ میں آگئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو یہ آپس میں بیٹھ کے ملنے کو تیار ہیں, نہ ان کے پاس کسی سچویشن کا حل ہے کوئی. آج جب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے وزیر دفاع جب ان کو آ کے ڈیفینڈ کرنا پڑے ایک اپوائنٹمنٹ کو, حالانکہ اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, تو پھر آپ کو شکوک و شبہات نہ صرف بڑھ جاتے ہیں بلکہ یقین کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے ایک میں بات کرنے لگا ہوں, جب آپ نے دریا پار کرنا ہے نا تو پھر آپ کو گیلا تو ہونا پڑتا ہے جی. اب کیا آپ گیلے ہونے کو تیار ہیں؟ اور دیکھیے اس میں جب حالات بگڑ گئے نا, پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی ہماری, میں جو بات کر رہا ہوں شاید لوگوں کو اتنی پسند نہیں آئے گی, اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئے گی, کہ پھر کوئی یہ نہیں کہے گا اسٹیبلشمنٹ چونکہ بالکل ایک طرف بیٹھ گئی تھی, بالکل انہوں نے دخل اندازی نہیں کی, لیکن حالات پھر ہی بگڑ گئے. لوگ پوچھیں گے کہ کیا آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس سلسلے میں؟ اچھا, لیکن عمران خان صاحب تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کو وہ لائے جنہوں نے عمران خان پر کانٹا لگایا ہے, کراس لگایا ہے. دیکھیے وہ تو جو وہ کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ والا آپریٹرز تو کام کر رہا ہے نا. ایک اور تھیوری بھی چل رہی ہے نا, وہ یہ تھیوری چل رہی ہے کہ اس سارے سسٹم بڑا اچھا چل رہا تھا یہ جب تک خان صاحب بیچ میں نہیں آئے تھے. ہی از اے رینک آؤٹ سائڈر ان دی ہول سسٹم. انہوں نے آ کر سسٹم کو بدلا کر دیا ہے. اب جب تک ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا وہ اسٹیٹس کو جو تھا وہ واپس نہیں آئے گا, تاکہ مل کے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ آگے سے کچھ کہتے بھی رہیں, سامنے کچھ کہتے رہیں, درمیان میں کچھ اور چل رہا ہو, اس سسٹم کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے خان صاحب کو سسٹم سے نکالنا بڑا ضروری ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہی, صرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, میں آپ کے پولیٹیکل سٹرکچر میں جو لوگ بیٹھے میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ جی آپ کسی سے بات کر لیں, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بس نکال دیں باقی ٹھیک ہو جائے گا کام. یہ وہ اس لیے ٹھیک ہو جائے گا کہ خان صاحب سے پہلے جو کچھ چل رہا تھا, یہ نہیں کہ خان صاحب نے بہت کچھ اچھا کر دیا ہے, خان صاحب نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اس میں, ان کو موقع ملا تھا, انہوں نے غلطیاں کی ہیں بہت زیادہ جی, اور وہ مانتے ہیں, برملا مانتے بھی ہیں. لیکن آج جو صورتحال دیکھیے, اس وقت اگر پاپولر آدمی کوئی ہے, پاپولر پارٹی کوئی ہے تو پی ٹی آئی ہے. اگر آپ خان صاحب کو اس کو مینیج کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہوگا آپ کا؟ جی یہ پولیٹیکل ابتری جو آپ کی نو کانفیڈنس موشن کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ بڑھتے بڑھتے اسٹیج تک آ گئی ہے. اس سے آگے خرابی بڑھے گی اور اتنی بڑھ جائے گی خرابی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آلریڈی میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے میرا فیصلہ, میری سوچ غلط ہو, اللہ کرے غلط ہو, کہ یہ بیونڈ جو ہے نا مینیجبل اس سے نکل گئے ہوئے, لمٹ سے باہر چلی گئی ہوئی ہے. سیم خیالات خان صاحب کے بھی ہیں, اور میرا خیال ہے سچویشن ساری گراؤنڈ پہ یہی ہے جو کہ شاید ہمارے ارباب اختیار کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن نسیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے, اب جو نگران وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں, عمران خان صاحب پاپولر تو ہیں
اور پی ڈی ایم میں بھی ہم جانتے ہیں وقت آنے پر رکھنے پڑ جائیں گے, اور ابھی پرفارمنس کا جو بوجھ یا ڈھول جو ان کے گلے میں پڑا ہے, آگے بھی کانٹوں کی سیج ہے جو فیصلے انہوں نے لینے ہیں. آج ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو بھی دیکھ لیا, پھر منی بجٹ لانے کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو اس فیصلے پر مزاحمت کرنا سوٹ کرے گا یا خاموش رہنا اور الیکشن کا انتظار کرنا؟ دیکھیں جو جنرل صاحب نے بات کی تھی نا, وہ تو وہی بات تھی کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ایسے معاملات چل رہے ہیں, بالکل اے پولیٹیکل والی کوئی بات نہیں, یہاں پہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. اسی لیے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی پولیٹیکل سینیریو میں آ کے انٹرفیئرنس کریں. جو ہمارے 4 پلرز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جوڈیشری ہے, افواج پاکستان ہے, میڈیا ہے, اپنا اسمبلی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اعتراض تو کرتے ہیں, احتجاج تو کرتے ہیں, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. جس طرح جنرل صاحب نے بات کی کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا, ایک معاملہ چل رہا تھا اپنا کووڈ کی وجہ سے جو ہماری اکانومی ڈاؤن ہو رہی تھی, وہ بہتر رخ پہ جانا شروع کر دیا تھا. اس زمانے میں پی ڈی ایم دھرنے بھی دے رہی تھی, نون لیگ نے دھرنے دیے, پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ چلایا, ایک سیاسی معاملات چل رہے تھے. اس کے بعد جب اتنا بڑا تجربہ کیا گیا, کیونکہ ہمارے ملک میں سائنسدانوں کی کمی نہیں ہے, جو نیا سائنسدان آتا ہے وہ ایک نیا تجربہ کرتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان نہ کیا جائے. آپ نے اپنا کوئی ذاتی نقصان کرنا ہے, وہ اس طرح کی چیز ہے, وہ آپ ضرور کریں, پاکستان ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان نہ کریں. اب کیا اس وقت نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے نا. آپ لوگ کوئی معاملہ کرنا نہیں چاہ رہے, بالکل ایک تماشا بنایا ہوا. جس طرح عطر نے کہا, پہلے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے. کس کس قسم کی تعویلیں اسپیکر کی طرف سے آ رہی تھی کہ میں اجتماعی استعفے قبول نہیں کروں گا. یہ بات صحیح ہے عطر کی کہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. اسپیکر نے خط بھی لکھ دیا کہ میں اجتماعی استعفے نہیں لوں گا. پھر جب پی ٹی آئی نے جانے کا اعلان کیا قومی اسمبلی میں, تو فوری طور پہ انہوں نے 35 جو ہے وہ پنکچر ایک دم سے ذہن میں آ جاتا ہے, فگر ہی ایسی ہے, تو انہوں نے 35 استعفے فوری منظور کر لیے, پھر 35 کر لیے. آج جب پی ٹی آئی گئی ہے قومی اسمبلی, گیٹ بند کر دیے گئے. میرا مطلب ہے کہ کس قسم کے معاملات چلائے جا رہے ہیں. آپ کو ملک نہیں نظر آ رہا, ملک ڈوبتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج ملک پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, غریب ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے. آپ کے فورن ریزروز ڈاؤن چلے جا رہے ہیں, لیکن آپ اپنے سیاسی شعبدہ بازیوں میں مصروف ہیں. چلو اپوزیشن کو تو زیب دیتا ہے کہ وہ تھوڑے بہت اپنے ہاتھ پیر مارے, وہ فارغ ہیں جلسے جلوس بیانات دینے, لیکن حکومت کا کیا کام ہے؟ آپ نے ایک فوج ظفر موج جو ہے وہ آپ نے وزراء کی رکھی ہوئی ہے, معاونین خصوصی کی رکھی ہوئی ہے, لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. ہم مانتے ہیں کہ آپ نے آئین اور قانون پہ عمل کرتے ہوئے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی تھی. آپ نے کہا کہ ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا, اس وقت نہیں جا رہا تھا, 5% جا رہا ہوگا, اب تو 95% بلکہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. جب آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی, آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے پیٹرول کمپنیز کو, دوسری کا ایئر لائنز کو پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو بات یہ ہے کہ فورن ریزرو جو آپ کے پاس باقی بچے ہیں وہ بھی کسی کے ادھار کے پیسے ہیں, آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو بھائی ساری سیاسی جنگ چھوڑیں, آپ جو لیگلی معاملات ہیں ان کو دیکھیں. اب جب 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو آپ اس کا اعلان کریں کہ ان کے الیکشن کب ہونے. آئین اور قانون کی رٹ آپ سارا دن لگاتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو آئین اور قانون نظر نہیں آتا. آپ اعلان کریں, 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں, پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جائیں. اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ آپ تمام معاملات عمران خان پہ ڈال دیں اور آپ خاموش کر کے بیٹھے رہیں. آپ اپنی پرفارمنس بتائیں کہ آپ نے ان 8-9 مہینوں میں آپ نے کیا پرفارمنس دی ہے. میرے خیال سے جس بھی آپ منسٹریل ڈپارٹمنٹ میں عائشہ چلی جائیں اس کی کارکردگی 0 ہوگی, اور اگر 100 میں سے 100 نمبر دیں گے آپ تو ان کو پریس کانفرنس پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تابڑ توڑ پریس کانفرنسز کی ہیں عمران خان کے خلاف. ٹھیک ہے منسٹری آف انفارمیشن ہے, دوسرے 1-2 وزراء ہیں, آپ ضرور تنقید کریں, لیکن پورے کا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی جو کابینہ ہے, وہ صرف ایک ہی ان کا کام ہے کہ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس. اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور آپ حکومت میں کل آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا. کل پوچھا جائے گا نا, آج پوچھا جائے تو مزہ ہے. اور حسب روایت لائٹ نہیں آ رہی, کام نہیں کر رہا. ہاں یہ بھی المیہ ہے اپنی جگہ پر. 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے. اور حسب معمول جو موقف دہرایا جاتا ہے, عذر دیا جاتا ہے, وہ یہ کہ یہ بیک لاگ ہے عمران خان صاحب کی پالیسیز کا جو یہ حکومت جھیل رہی ہے اور اس کو مینیج کرنے کی کوشش کری ہے. لیکن اطہر پروگرام میں وقت اب کم ہے. مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی جو شنید ہے
اور اس پہ نواز شریف صاحب کا چارج شیٹ کرنا انہی کو جن کو عمران خان صاحب چارج شیٹ کرتے ہیں، یعنی اس معاملے پر یہ دونوں ایک پیج پر ہیں. اور جاوید لطیف صاحب کا یہ کہنا کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کو فیض جاری ہے. دونوں طرف سے ان شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی واپسی سے کیا عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ ایک ہی پیج پر ہوں گے؟ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اور وہی بکے گا، یا اس سے کچھ مختلف دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ نہیں دیکھیں، نون لیگ تو اس وقت ایک بیانیہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے نا. عمران خان کا تو بیانیہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی مدد سے یہ لوگ اقتدار میں آگے، اور پھر 7-8 مہینے جس طرح یہ لوگ چپ رہے اسٹیبلشمنٹ کی آئین کے حوالے سے، جو یہ گواہیاں دیتے رہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، وہ بالکل آئینی کردار ادا کر رہی ہے. اب اچانک ان کو یاد آ گیا ہے کہ نہیں جناب، ان کا یہ کردار بھی تھا، وہ کردار بھی تھا. تو یہ ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے، لیکن یہ کام نہیں آئے گی. ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جنرل باجوہ کے خلاف یا پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کریں اور عمران خان کو آن بورڈ لیں. اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے، جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی فیض جاری ہے اور باقی ان کے لیڈران بھی الزام لگاتے ہیں، تو بھائی آپ حکومت میں پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کر دیں. جاوید لطیف صاحب کر دینا قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کہ جناب یہ ابھی بھی کردار ہو رہا ہے. یا جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، اتنی ہمت کر لیں کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک قرارداد پیش کر دیں. یہ کبھی بھی نہیں پیش کریں گے. یہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک اپنا سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی جینونلی پیچھے کوئی ایسا کوئی دم ہوگا کہ آگے جا کے کوئی کارروائی ہوگی. یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے، لیکن ان کا بیانیہ پہلے ہی پٹ چکا ہے. وہ ووٹ کو عزت دو وغیرہ، اب اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. ٹھیک ہے، یہ ہے عطر کا تجزیہ کہ کافی دیر ریکوری ممکن نہیں ہے، لیکن سیاست پہ کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اور وہ بھی ایسی سیاست جو کہ پریڈکٹیبل نہ ہو. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.